नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। आलमी कशीदगी में बड़ी पेशरफ्त, ईरान और इसराइल ने सीज फायर पर रजामंदी जाहिर की। ईरान का ऐलान, हम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे जब तक इसराइल न करे। डोनाल्ड ट्रंप का 4 हुर्फी रद्द-ए-अमल, ईरान इसराइल सीज फायर की मुमकिना खिलाफ वर्जी पर अमरीकी सदर का गैर मुतवक्का और तलख तबसरा वायरल। मोदी की खामोशी ने भारत की इखलाकी साख को धचका पहुंचाया, कांग्रेस का इल्जाम। इसराइल के गजा में मुबैना नस्ल कशी पर वजीर आजम की खामोशी पर शदीद तनकीद। सूडान में हस्पताल पर हवलनाक हमला, 40 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल, WHO का शदीद रद्द-ए-अमल। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया कि दहशतगर्दी पर भारत का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। मराठी जुबान की तौहीन बर्दाश्त नहीं, संजय रावत का हुकूमत की 3 लिसानी पॉलिसी पर शदीद एतराज। ईरान से कशीदगी के बीच 292 भारतीय शहरी बहिफाजत वतन वापस, हुकूमत हिंद का फौरी इनखलाई ऑपरेशन कामयाब। गुलमर्ग को आलमी सतह का गोल्फ मरकज बनाएंगे, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का वादा, सयाहत और खेल के बड़े मंसूबों का संग बुनियाद रखा। और वादी कश्मीर में 2 जुलाई तक वक्फे से बारिश और गरज चमक की पेशगोई, किसानों को खाद, स्प्रे और आबपाशी रोकने का महकमा मौसमियात का मशवरा। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां ईरान और इसराइल ने बिलाखिर जंगबंदी पर आमादगी का इजहार किया है। इस इक़दाम का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पीर के रोज किया गया। ईरान के सदर ने इस मौके पर वाज़ा पैगाम देते हुए कहा, हम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे जब तक इसराइल की जानिब से कोई पहल न हो। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरक्ची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान अमन को मौका देना चाहता है, ताहम अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। ज़राए के मुताबिक अमेरिका ने दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करते हुए हालात को काबू में लाने की कोशिश की, जिसके बाद जंगबंदी का फैसला सामने आया है। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों ईरान के जौहरी मराकज़ और दीगर स्ट्रेटेजिक तंसीबात पर मुमकिन इसराइली हमलों की खबरों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद तशवीश पैदा कर दी थी, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई आलमी कुव्वतों ने फौरी तहम्मुल और मुज़ाकरात पर जोर दिया था। मशरिक़ वस्ता में जारी ईरान इसराइल कशीदगी के बीच एक नई हलचल उस वक्त पैदा हुई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान तय पाने वाली सीज फायर की मुमकिना खिलाफ वर्जी पर अपना रद्द-ए-अमल एक इंतहाई मुख्तसर लेकिन तहलका खेज 4 हुर्फी लफ्ज में दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये रद्द-ए-अमल उस वक्त सामने आया जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि अगर दोनों फिरकैन में से कोई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करे तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। ट्रंप ने फौरी और सख्त लहजे में सिर्फ एक लफ्ज कहा, डन। ये लफ्ज अगरचे छोटा है, लेकिन इसके सियासी और सिफारती मुज़ामरात निहायत गहरे समझे जा रहे हैं। मुबसरीन के मुताबिक ट्रंप के इस जवाब में एक तरफ जहां मुकम्मल मायूसी और झुंझलाहट छुपी हुई है, वहीं ये भी इशारा दिया गया है कि अगर सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो अमेरिका अब इस तनाज़ में मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद अमेरिका की सालिसी से सीज फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन दोनों ममालिक की जानिब से बाहमी एतमाद की कमी के बाद इस मुआहदे के देरपा होने पर शकूक व शुबहात बरकरार हैं। सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि ट्रंप का ये तलख लहजा न सिर्फ खित्ते में मुमकिन कशीदगी को बढ़ा सकता है, बल्कि यह अमरीकी सिफारतकारी के मौजूद मौक़िफ़ से भी मुख्तलिफ है, जो मुज़ाकरात और तहम्मुल की वकालत कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या वाकई ये सीज फायर कायम रहती है या फिर ट्रंप का डन अगले मरहले की पेशगोई साबित होगा। भारत में सियासी दर्जा हरारत उस वक्त मजीद बढ़ गया जब कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि गजा में इसराइल की जानिब से जारी मुबैना नस्ल कशी पर उनकी मुसलसल खामोशी ने भारत की इखलाकी व सियासी साख को आलमी सतह पर नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा, वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इखलाकी दिवालेपन का सबूत है। भारत हमेशा एक गैर जानिबदार और इंसानी हुकूक का अलमबरदार मुल्क रहा है, लेकिन इस बहरान पर खामोश रहकर हुकूमत ने इस विरासत को धुंधला दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि दुनिया के कई अहम ममालिक बशमूल यूरोपीय यूनियन, जनूबी अफ्रीका और लातीनी अमेरिका ने गजा में इसराइली कार्रवाइयों की खुली आम मजम्मत की है।
یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے کئی اداروں نے ان حملوں کو جنگی جرائم یا نسل کشی کے قریب قرار دیا ہے، لیکن بھارت کی مرکزی حکومت اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کانگریس نے یاد دلایا کہ بھارت نے ہمیشہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کی ہے، چاہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو کا دور ہو یا اندرا گاندھی کا۔ ایسے میں نریندر مودی کی خاموشی ایک خطرناک خارجہ پالیسی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ افریقی ملک سوڈان میں جاری خانہ جنگی نے ایک اور خطرناک شکل اختیار کر لی ہے، جب ایک مصروف ہسپتال پر ہونے والے حملے میں کم از کم 40 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ افسوسناک انکشاف عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ نے کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا، عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ حملہ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے قریبی علاقے میں واقع البشری میرٹنی اسپتال پر کیا گیا، جو خواتین اور بچوں کے لیے مخصوص طبی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ ٹیڈروس نے شدید الفاظ میں اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا، ہسپتالوں، مریضوں، عملے اور طبی انفراسٹرکچر پر حملے بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس حملے کے بعد علاقے میں طبی خدمات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ WHO کے مطابق سوڈان میں پہلے ہی 70% سے زائد ہسپتال غیر فعال یا محدود خدمات دے رہے ہیں، اور یہ حملہ باقی ماندہ نظام پر قاری ضرب ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں کئی نومولود بچے اور حاملہ خواتین بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حالیہ آپریشن سندور نے پوری دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ بھارت دہشت گردی کے خلاف بالکل زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر قائم ہے، اور اس میں کوئی نرمی یا جھکاؤ ممکن نہیں ہے۔ یہ بیان وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کے روز ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی اجلاس کے دوران دیا، جس میں انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپریشن سندور صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی، بلکہ یہ بھارت کے نظریاتی، اخلاقی اور عملی عزم کی جھلک ہے جو دہشت گردی کے خلاف ہے۔ آپریشن سندور ایک خفیہ اور ہائی انٹینسٹی آپریشن تھا جو حالیہ دنوں میں جموں کشمیر کے حساس علاقوں میں انجام دیا گیا۔ اس کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گرد نیٹ ورکس کو نشانہ بناتے ہوئے کئی ٹھکانے تباہ کیے اور متعدد عسکری پسندوں کو ہلاک یا گرفتار کیا۔ مہاراشٹر شیو سینا UBT کے سینئر رہنما اور رکن پارلیمان سنجے راوت نے ریاستی حکومت کی 3 زبانوں سے متعلق نئی پالیسی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ اس پالیسی کے ذریعے مراٹھی زبانوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ سنجے راوت نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومتی اجلاسوں میں مراٹھی زبان کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ہندی و انگریزی کو فوقیت دی جا رہی ہے، جو مہاراشٹر کے ثقافتی تشخیص پر براہ راست حملہ ہے۔ راوت نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا، مہاراشٹر میں مراٹھی زبان کا وقار کم کرنا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ زبان صرف ایک ذریعہ ابلاغ نہیں بلکہ ہماری پہچان ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت نے اس پالیسی کو واپس نہ لیا تو شیو سینا اس سے سڑکوں پر لے آئے گی اور عوامی تحریک شروع کرے گی۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایک اور کامیاب انخلائی کارروائی انجام دی گئی ہے، جس کے تحت 292 بھارتی شہریوں کو ایران سے بحفاظت وطن واپس بلایا گیا۔ وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق یہ تازہ بیچ ایران میں موجود ان بھارتی شہریوں پر مشتمل تھا جو حالات کی خرابی کے پیش نظر شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ بھارتی حکومت نے آپریشن انخلا کے تحت ایک خصوصی فلائٹ کے ذریعے انہیں واپس وطن پہنچایا۔ حکام کے مطابق ایران میں موجود بھارتی سفارت خانے نے مقامی انتظامیہ کے تعاون سے ان افراد کو اکٹھا کیا اور تہران ایئرپورٹ تک بحفاظت منتقل کیا۔ وہاں سے خصوصی طیارے کے ذریعے یہ افراد دہلی پہنچے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کے روز ایک اہم بیان میں اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت گلمرگ کو دنیا کے ممتاز ترین گالف مقامات میں تبدیل کرنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ انہوں نے گلمرگ گالف چیمپئن شپ کے دوران گالفرز اور ہوٹل مالکان کو ایوارڈ سے نوازتے ہوئے کہا، ہم گلمرگ کو دوبارہ عالمی معیار کا گالف مرکز بنانا چاہتے ہیں جہاں بین الاقوامی سطح کے ٹورنامنٹس اور سیاح دوست سہولیات دستیاب ہوں گے۔ عمر عبداللہ، جو سیاحت کے وزیر بھی ہیں، نے کہا، گالف صرف ایک کھیل نہیں ہے بلکہ سیاحت کو فروغ دینے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا، یہ سیاح وہ ہوتے ہیں جو گالف کے ساتھ ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں اور فطرت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد ایک ایسا مکمل تجربہ فراہم کرنا ہے جو سیاحوں کو بار بار یہاں لائے۔ محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر کے مختلف حصوں میں 2 جولائی تک وقفے سے ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران کسانوں کو کھاد ڈالنے، سپرے کرنے اور آبپاشی کے عمل کو معطل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 جون کو موسم عمومی طور پر گرم اور مربوط رہے گا، تاہم کچھ علاقوں میں مختصر وقفوں کے دوران بارش اور گرج چمک کے امکانات موجود ہیں۔ 25 سے 27 جون کے دوران جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں ہلکی تا درمیانی بارش متوقع ہے۔ جموں ڈویژن کے کچھ مقامات پر شدید بارش، تیز گرج چمک اور موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران فلیش فلڈز، لینڈ سلائڈنگ، مٹی کے تودے گرنے اور پتھروں کے گرنے جیسے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے اور دریاؤں اور نالوں میں پانی کی سطح بڑھنے کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس نے سری نگر کے حساس علاقے زڑی بل میں امام باڑہ کے مرکزی دروازے کے باہر سڑک پر بنائے گئے اسرائیلی جھنڈے نما گریفٹی کو فوری طور پر
ہٹا دیا ہے۔ پولیس نے اس عمل کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن عامہ کے بحالی کے لیے ضروری اقدام قرار دیا۔ پولیس کے بیان کے مطابق جیسے ہی اسرائیلی پرچم جیسے گرافٹی کی اطلاع ملی، پولیس اسٹیشن زڈیبل کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور سڑک سے گرافٹی کو مٹا دیا۔ بیان میں کہا گیا یہ کارروائی علاقے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کی گئی ہے۔ پولیس نے ابتدائی جانچ کے بعد انکشاف کیا ہے کہ اس حساس عمل میں 3 مقامی نوعمر لڑکیاں ملوث تھیں۔ ان کی عمر کے پیش نظر والدین کو پولیس اسٹیشن بلایا گیا اور لڑکیوں کی ان کی موجودگی میں کاؤنسلنگ کی گئی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کو ایک اہم بیان میں کہا کہ 22 اپریل کے پہلگام دہشت گرد حملے میں کسی مقامی فرد کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اس حملے میں 26 معصوم افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ گلمرگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تحقیقات نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سپرد ہے اور اب تک 2 افراد کو حملہ وروں کو پناہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے واضح کیا کہ یہ ممکن ہے کہ جن افراد نے حملہ وروں کو کھانا فراہم کیا وہ کسی دباؤ یا مجبوری کے تحت ایسا کرنے پر مجبور ہوئے ہوں۔ ابھی مکمل تحقیقات کا انتظار ہے جس کے بعد NIA فرد جرم اور دیگر قانونی کارروائیاں مکمل کرے گی۔ بین الاقوامی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ جموں شہر میں منگل کو ایک حیران کن واقعے میں ایک بدنام زمانہ چور کو جوتوں کا ہار پہنا کر سڑکوں پر گھمایا گیا۔ پولیس کی گاڑی کے بونٹ پر بٹھا کر عوامی اعلان کے ذریعے اس کی گرفتاری کا اعلان بھی کیا گیا۔ یہ واقعہ شہر کے مرکزی علاقے میں پیش آیا جب ایک شخص نے اس چور کو پہچان کر پکڑا جس نے کچھ دن قبل ادویات خریدتے وقت اس سے 40,000 روپے چھین لیے تھے۔ SHO بخشی نگر آزاد منہاس کے مطابق چور ایک نشے کی حالت میں تھا اور کشمیر کا رہائشی ہے۔ پولیس کے مطابق وہ حال ہی میں پکڑے گئے ایک جرائم پیشہ گروہ کا رکن بھی ہے۔ متاثرہ شخص نے جب چور کو پہچانا اور روکا تو چور نے چاقو سے حملہ کر کے اس کے ہاتھ کو زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس گشت پر موجود تھی اور فوراً حرکت میں آ کر ایک طویل دوڑ کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی جس میں PWD اور PMGSY کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے تاخیر کرنے والے ٹھیکیداروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت بھی دی اور کہا کہ عوامی مفاد کے منصوبوں کی بروقت تکمیل اور شفافیت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ PWD رامبن ڈویژن میں نبارڈ کے تحت 28 سڑکیں منظور ہو چکی ہیں جن میں 7 سے مکمل ہو چکی ہیں جبکہ 6 جنگلاتی کلیئرنس اور اراضی سے متعلق مسائل کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ جموں کشمیر تائیکانڈو ایسوسی ایشن کپ 2025 کا شیر کشمیر انڈور سپورٹس کمپلیکس سری نگر میں جوش و خروش اور بھرپور جذبے کے ساتھ افتتاح ہوا۔ یہ 2 روزہ چیمپئن شپ 24 تا 25 جون جموں کشمیر سپورٹس کونسل کے اشتراک سے سابق صدر DN پنگوترا کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے۔ تقریب کی مہمان خصوصی نزہت گل سیکریٹری J&K سپورٹس کونسل جنہوں نے کامیاب کھلاڑیوں کو مبارکباد دی، دیگر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور منتظمین کی جانب سے بہترین انتظامات پر خراج تحسین پیش کیا۔